अस्सलाम वालेकुम। TR उर्दू से लाइव प्रोग्राम के ज़रिए हम एक बार फिर हाजिर खिदमत है और ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम। और आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया, आप मुसलसल हमें देख रहे हैं। और सबसे अहम बात जो है, लाइव प्रोग्राम हम एक्चुअली तवील दुरानिया का करेंगे 28 मई को। और आज जो है हमारी कोशिश ये होगी कि तुर्की के जो इंतखाबात हुए हैं उस पर एक तजिया किया जाए, ख़ास तौर पर जो सर्वे कंपनी जो नाकाम तकरीबन जो है वो नाकाम रही है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। और इसके अलावा जो दूसरे महल्ले के इंतखाबात है 28 मई को, उस पर रोशनी डाली जाए। और सबसे अहम हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान जो तुर्की में ज़िंदगी गुजारे वो किस तरह गुजारे, इस बारे में भी रोशनी डालेंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ रामे साहब आपसे। आप ये बताइएगा कि जितने भी आप सर्विस कंपनी देखी, सब रिज़ल्ट जो है वो सामने आए हैं। और किसी एक या 3 कंपनी जो है जिन्होंने 51% या एर्दवान को ऊपर रखा है, यानी जो उनकी विक्ट्री दिखा रही, जबकि बाकी सब की सब जितनी भी कंपनियाँ हैं 90% से ऊपर कंपनियाँ वो क्लिस्टारोलू को कामयाब होते हुए दिखा रहे। इसमें इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि सर्वे कंपनी आपको पता होगा कि तुर्की में इससे पहले बड़ी काबिल एतमाद थी, बहुत अच्छा रिजल्ट दे चुकी। इस बार क्या हुआ? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये सिनेरियो पूरी दुनिया में है। यानी अगर आप देखें, माजी में कुछ चीज़ें छुपी होती थी। मुझे याद है कि हम अक्सर डिस्कस करते थे कि तुर्की में जो इंतखाबात के सर्वेज होते हैं वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और वो रिजल्ट पर बिल्कुल तकरीबन मुमासलत रखते हैं। 2 पॉइंट के करीब 2 का फर्क होता है। जी हाँ, यानी लोगों की ओपिनियन सर्वेज के जरिए पहले से यहाँ हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन वॉर दुनिया में प्रिवेल कर रही है और डोमिनेट कर रही है लोगों पर, तो हो क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉर को मुख्तलिफ ताकतें इस्तेमाल करना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में भी आप देख लें, यहाँ पर भी इवन रशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, यूके में भी वहाँ पर अब हो क्या रहा है, अब ये सर्वे कंपनीज बदकिस्मती से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं जो यूरोपीय चैनल और अखबारात ने 2 माह प्रोपेगेंडा किया उर्दवान के खिलाफ, यानी डिक्टेटर, आपको पता है सब कुछ उन्होंने कहा। यानी उन्होंने टिल्ट डाउन करने की कोशिश की, बुनियादी तौर पर इलेक्शन से पहले अवामी राय पर असरअंदाज होने की कोशिश की। और उस असरअंदाज होने का जो कलीदी पॉइंट था वो सर्वे थे। बिल्कुल। अगर सर्वे उसके बरक्स आते तो अवामी राय पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता था। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है और बदकिस्मती से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो दुनिया में फैल रही है, उसका जो हथियार है वो बैनुल अक़वामी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे नज़रिए के मुताबिक अब ये जो एरा चल रहा है इसमें सर्वे इंफॉर्मेशन वॉर का बहुत बड़ा टूल है और उस टूल को बाकायदा मगरबी ताकतों ने इस्तेमाल किया इस इलेक्शन में टिल्ट डाउन करने के लिए रजब तैयब एर्दोगान को और क्लचदारोग्लू को पहले से माइंडसेट बनाने के लिए कि वो विनिंग पोजीशन में और ये अपनी अफादियत और अपनी मकबूलियत अवाम में खो चुका। मगरबी मीडिया की तरफ से जितने भी वो आए हैं सर्वेज आए हैं, मगरबी मीडिया के सर्वे यहाँ पे रजब तैयब एर्दोगान को बहुत कम सतह पर दिखाते रहे, 42 के करीब दिखाते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है मगरबी मीडिया के असार जो है वो रजब तैयब एर्दोगान पर बिल्कुल बरक्स पड़े हैं। वो उसकी वजह से उनको ज़्यादा शोहरत हासिल हो गई। वो 2 महीनों के अंदर जो बाकी सर्वे कंपनियाँ दिखा रही थी, उन्होंने से तुर्की की दिखा रही थी, उसके मुताबिक जो है 2 महीनों के अंदर जब से ये ज़ल्ज़ला आया था रजब तैयब, और ख़ास तौर पर जब इन्होंने मुहिम शुरू की है रजब तैयब एर्दोगान उसकी, और ये मीडिया सर्वेज कंपनियों ने, उसकी वजह से रजब तैयब एर्दोगान जिसे कहते हैं कि एकदम जो है बुलंदियों को छूना शुरू हो गया। आपके ख्याल में उनकी सर्वे कंपनी ने रजब तैयब एर्दोगान की सिलसिले में मदद नहीं कर दी? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं ये बात बताऊं कि ये तो दुनिया भर में सर्वेयर कंपनीज प्राइवेट ही होती हैं। मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था MBA के बाद एक यानी प्रोजेक्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशन का। मैं बताऊं कि अभी ये जो सर्वे हुए हैं, अगर हुकूमत आके इसके डाटा तक रसाई लेती है, यानी वो कहती है कि हमें सर्वे के जिस डाटा की बुनियाद पर आपने ये रिजल्ट अखज़ किए थे वो हमें डाटा तक रसाई दें, जो कि उनका हक है क्योंकि उनके बारे में हुए। तो मैंने वो सर्वे कंडक्ट किया था यूनाइटेड नेशन का, मुझे आज भी याद है, उसका तमाम बैकअप ब्लैक एंड वाइट में था कि किस शख्स, यानी हम यहाँ तक उस सर्वे में होता है कि आप जिस शख्स से आप सवाल करते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसकी वल्दियत लिखते हैं ताकि वो बोगस ना कंसीडर हो। तो अगर हुकूमत आके, आपने कहा इसका हल क्या है, अगर हुकूमत आके उस सारे डाटे पर रसाई करे तो वो उसके सारे
تانے بانے اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ نے کہا کہ یہ جو اپنا ہے مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے انفلوئنس کر کے انہوں نے یہ سارا کیا اور وہ اس کی فیور میں چلا گیا، تو یہ مسلم ممالک میں ہمیشہ یہ ایک بہت بڑا ایک فنومینا ہے کہ جو بھی امریکہ اور یہ طاقتیں جس کے خلاف بولتی ہیں عوام اس کی فیور میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں، یعنی آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور الائیڈ نے کرتوتیں ایسی کی ہوئی ہیں، ماضی ان کا بھرا پڑا ہے۔ آپ دیکھیں عراق پورا تہہ و بالا کر دیا گیا، کیا تھا کیمیکل ویپن، بعد میں کیا ہوا، نہیں ملے۔ اسی طرح انہوں نے لیبیا کو تہہ بالا کر دیا، برباد کر دیا، انہوں نے افغانستان کو انہوں نے برباد کر دیا۔ یعنی وہ ایک میڈیا کے ذریعے، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے ایک مشن سٹیٹمنٹ آبجیکٹو کی صورت میں نشر کرتے ہیں، پھر اس کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، پھر اس ایجنڈے پر خود ہی اس پر ایکشن لے لیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو کہتے ہیں کہ جی بہت سینسٹیو معاملہ ہو گیا، اور پھر چڑھائی۔ اب جب پوری دنیا کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ماضی میں انہوں نے قتال کیے، انہوں نے اقوام تباہ کی اور نکلا کچھ نہیں، ان کے مضمون مقاصد کیا نکلے، کبھی پیٹرول کا نکلا، کبھی معدنیات کا نکل آیا، کبھی انٹرنیشنل ایجنڈے نکل آئے کہ چائنا کو کس طرح کا ٹیل کرنا ہے وہ نکل آیا۔ تو جس کی وجہ سے جب یہ لوگ اپنا ایجنڈا اس طریقے سے عمل پیرا ہوتے ہیں اس پر، تو جو عوام ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، جس کا فائدہ رجب طیب ایردوان کو پہنچا۔ اچھا، اب چلتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، جو بڑا اہم ہے ہمارے لیے، اس لیے اہم ہے کہ 28 مئی کو ترکی میں ایک دفعہ پھر دوسرے راؤنڈ کے صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ دوسرے راؤنڈ میں جو بھی پہلے نمبر پر 2 امیدوار پہلے راؤنڈ میں آئے تھے، اب ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اس میں تیسرا امیدوار تھا سنان وان، اس کے 5% ووٹ جو ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس بارے میں ہم اپنے جو مہمان ہیں رامے صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکچولی سنان وان کا بیسک تعلق جو ہے وہ مہپے سے ہے، مہپے یعنی نیشنل موومنٹ پارٹی سے ہے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ ان کے دیولت باغچلی ہے اس کا تختہ الٹنے چاہتے تھے، وہ ان کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور دیولت باغچلی نے اس کو 2 دفعہ، ایک دفعہ یہ پارٹی سے نکالا، اور پھر یہ اپنے عدلیہ کا سہارا لے، عدلیہ سے کیس جو ہے وہ جیت کر واپس پارٹی میں چلے گئے، پھر دوبارہ جو ہے وہ مہپے نے اس کو نکال دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی سے اس کے ساتھ امید اوزدار کے ساتھ یہ پارٹی ظفر پارٹی بنائی، ظفر پارٹی۔ اب وہ ظفر پارٹی کے جو ہے جسے کہہ سکتے سیکنڈ ان کمانڈ ہے، اصل کمانڈ جو ہے وہ امید اوزدار کے، تو اس لیے جو دیولت باغچلی کے ساتھ جو ہے ان کا کسی صورت بھی وہ بندنا مشکل ہے، کیونکہ دیولت باغچلی کا اور اس کا سوچ میں فرق نہیں ہو سکے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کے، جس کی وجہ سے ہاں البتہ آگ پارٹی جو ہے سنان وان کے اتنے قریب نہیں اس وقت نظر آ رہی جتنے کہ کمال کلش ملت اتحاد نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ایکس پرائم منسٹر تھے یلدریم، انہوں نے بیان دیا کہ جو ہے سنان وان جو ہوا میں اڑے ہیں، وہ کو اپنا جو ہے اتنا اڑنا نہیں چاہیے، ہم جو کسی کی شرائط قبول کرنا نہیں چاہیں گے، ہم اپنی شرائط پہ جو ہے وہ کرنا، جبکہ سنان وان جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا عہدہ مل جائے جو میں میرا فیوچر بن جائے، تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کمال کلشدار، اور کیونکہ ان کی طرف سے آفر یہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ پہلے بھی 7 وائس پریزیڈنٹ ہے تو ہم آپ کو 8واں وائس پریزیڈنٹ بنانے کے بھی آفر دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے خیال میں کیا وہ رجب طیب ایردوان کے قریب ہونے کی بجائے کمال کلشدار اولو کے قریب نہیں ہوگے؟ دیکھیے یہ بڑا کمپلیکس ہے فینومینا دونوں پارٹیز کی طرف۔ سنان وان اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ وہ وننگ شاٹ ہے، ہاں بالکل صحیح کہا، اور وننگ شاٹ کے طور پر ان کے پاس موقع بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ ان سے اختلافات کی وجہ سے علیحدہ ہوئے، تو ان سے سیاسی اور نظریاتی اختلاف بھی ہے ان کا۔ دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو جو ملت اتحاد ہے اس میں کرد ووٹ بہت زیادہ ہے، اگر یہ جاتے ہیں تو وہ نکل جائے گا۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں، تھوڑی بات کاٹ رہا ہوں آپ اس کی وہ ایگری کر لیجیے گا، اس وقت کرد پارٹی میں سے ایک پارٹی ہے خدا پر، جو مذہبی پارٹی ہے، ان کے ووٹ بھی جو اس وقت ان کو ایز اے دہشت گرد پارٹی کے طور پر، باقی پارٹی جس طرح
PKK پہ ہم دہشت گرد پارٹی کا الزام لگاتے ہیں, یہ ملت اتحاد والے اس پر دہشت گرد پارٹی کا الزام لگا رہے ہیں کردوں کی. ایکچولی اس کا پرانا نام جو تھا حزب اللہ تھا. حزب اللہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے, ایکچولی اس کا ترجمہ حزب اللہ کا جو ٹرکی زبان میں کیا ہے وہ خدا پر کر دیا, جبکہ ان کے قتل کرنے کے بڑے الزامات ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کردوں کی اس پارٹی کو ادھر رکھا ہوا جس کے 1% کے قریب ووٹ ہیں, جبکہ یہ ان کی جو SDP ہے اب گرین لیفٹ پارٹی کے نام سے اوپر کر آئی ہے, ان کے 8% ووٹ ہے, تو ان کا بھی تو رائٹ بنتا ہے. اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے نا سنان اویان کی جو ضرورت ہے وہ کلچدار اولو کو ہے. یعنی طیب اردوان کو اتنی شدت سے ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دونوں کو برابر ضرورت نہیں ہے. ضرورت ایک طرف ہے کلچدار اولو کو سنان اویان کی, دوسری طرف ضرورت ہے سنان اویان کو رجب طیب اردوان کی, اگر میں صحیح لائن ڈرا کروں تو, کیونکہ ان کی جیت جو ہے وہ بہت قریب ہے. اور اگر یہ نہیں بھی چاہتے, یعنی آپ انہیں 0.5% ووٹ اگر چاہیے تو 6 کروڑ 40 لاکھ ووٹوں میں. لیکن وہاں پہ یہ کہ آگ پارٹی پرابلم یہ ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بحث دوستانہ طریقے سے کر رہے ہیں, وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آگ پارٹی سنان اویان اس طریقے سے لفٹ نہیں کروا رہی جس طریقے سے سنان اویان جو ہے وہ اپنی توقع وابستہ رکھے ہوئے. یہ پرابلم آ رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. سنان اویان ایک تو وائس پریزیڈنٹ کی جو وہ سیٹ لینا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ وہ امیگریشن کی منسٹری لینا چاہتے ہیں. امیگریشن کی منسٹری وہ کس لیے لینا چاہتے ہیں؟ ان کا مشن سٹیٹمنٹ اور آبجیکٹو بڑے کلیئر ہیں. وہ اس بنیاد پر لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے لوگوں سے وعدے معاہدے کیے ہوئے. اپنی مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں غیر ملکی قبول نہیں ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس لیے امیگریشن پر بھی اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں, اب کیلکولیٹ کریں, چلیں ہم لیٹس کیلکولیٹ دا ووٹس. 6 کروڑ 40 لاکھ میں سے 88% ووٹ کاسٹ ہوا ہے تقریباً. 1% بنتا ہے 5.5 لاکھ ووٹ. 1% بنتا ہے. طیب اردوان کو چاہیے 0.5%. کتنا بن گیا؟ لیکن وہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں جو بڑی اہم خبر ہے, جو مختلف ٹی وی چینل جو بتا رہے ہیں کہ جو 1.5 ملین کے قریب ووٹ جو ہیں وہ اس میں سے 89% یعنی 90% کے قریب ووٹ جو ہیں وہ میں اس پر بات میں آتا ہوں. پہلے میں اس کیلکولیشن کو انویلڈ ہو چکے ہیں, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. اور اس کا تعلق جو ہے وہ میں اس کا بھی کیلکولیٹ کر لیتا ہوں, اس کو بھی ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. پہلے تو بات یہ کہ 0.5% کتنا چاہیے؟ 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ ووٹ کوئی بڑا ووٹ نہیں ہے بالکل ٹھیک جیتنے کے لیے. طیب اردوان کے لیے 3.5 لاکھ, جس بندے نے 2 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لے لیا, اس کے لیے 3.5 لاکھ ووٹ لینا کوئی مشکل بات نہیں. اب میں آتا ہوں کینسل ووٹ کی طرف جو آپ نے بات کی ہے. کینسل ووٹ 13 لاکھ ہے. 13 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے, 13 لاکھ کتنا بنتا ہے جی 6 کروڑ 40 لاکھ کا 2%. ٹھیک ہے, اگر وہ سارا کا سارا دوبارہ کلچدار اولو کو پڑ جاتا ہے تو وہ 45 سے 47 پر جاتا ہے, وہ 51 پر نہیں جاتا. ٹھیک ہے, گاٹ مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے, یو گاٹ مائی پوائنٹ. یعنی اگر آپ فگرز کی کیلکولیٹ کریں, ووٹ کی کیلکولیشن وہ دیکھیں, وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تقریباً وہ دیکھیں اگر انویلڈ ہوئے ہیں جو 2% کے قریب ووٹ, 2% ہی کہہ رہے ہیں, جو 2% ان کو مل جاتے ہیں, اور پلس اگر 5% وہ ان کے سنان اویان کے آ جاتے ہیں تو پھر 7% ووٹ بن جاتے ہیں اگر آتے ہیں. اور ایک چیز جو سب سے جو ابھی اچھا اس میں 7% بن نہیں سکتے, میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بن سکتے. اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں نا تاکہ اس پہ بعد آپ جواب دیں. ابھی اس وقت جو لیٹسٹ جو آئی ہے جرمنی سے باقی یورپ سے جو خبریں آ رہی ہیں, اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ 50% کے قریب ووٹ پڑے ہیں وہاں پہ, زیادہ ووٹ نہیں پڑے, لیکن اس دفعہ ووٹ اتنی بڑی تعداد میں پڑے ہیں وہاں پر کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ سارے یورپ کے ریکارڈ ٹوٹ چکے. اب یہ جرمن میں تو ووٹ طیب اردوان کے زیادہ تھے. ہاں لیکن وہ نہیں, اس میں 75%, لیکن ان کے جو باقی لوگوں کے جو تھے ووٹ نہیں پڑے تھے. یہی تو پرابلم میں ڈال رہا ہوں کہ اب جو اگر یورپ سے ان کو آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اب آپ کنٹینیو رکھیں. ایک بات تو یہ 7% بن نہیں سکتے. کیوں بلا؟ کیونکہ ٹوٹل ووٹ 100% ہیں, 102% نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ 46 پر ہے, وہ 49 نہیں تو وہی سنیں نا, انویلڈ کی بات کر رہے ہیں. انویلڈ بھی ڈال لیں آپ اندر. ٹھیک ہے, اس نے اندر ہی آنا نا 100% کے, باہر تو نہیں جانا. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ جو 5% یعنی 28 سے 30 لاکھ لوگوں نے
محرم انجے کو اور سنان اویان کو ووٹ دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں جیتنے والے نہیں ہیں. ایک وڈرا کر چکا ہے اور دوسرا جیتنے والا نہیں ہے. یہ تو بات کنفرم ہے, آپ ایگری کرتے ہیں؟ اچھا, اب ان ووٹروں کا مائنڈ سیٹ پر آئے نا, انہیں پتا تھا جیتنا یا کلچدار اولو نے یا طیب اردوان نے. یہ تو کلیئر, انہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنا ووٹ ان کو نہیں ڈالا. اس کا مطلب یہ کہ وہ نہ تو رجب طیب اردوان کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی وہ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں کلچدار اولو کو. اگر کرنا چاہ رہے ہوتے تو پہلے ہی مرحلے میں وہ اپنا ووٹ لوزر کو, بلکہ لوزر نہیں, لائن کے پاس ہی گرنے والے کینڈیڈیٹ کو نہ ڈالتے. ٹھیک ہے, ایک 50% ایک 5% لائن کے پاس ہی ہوا نا. تو انہوں نے اگر ان کو ووٹ دیا تو لیکن اس وقت ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اتنے, اس وقت یہ تھا کہ اچھا نہیں مقابلہ بڑا سخت جا رہا تھا. یہ تو پتا تھا کہ کلچدار اولو میں اور رجب طیب اردوان میں مقابلہ ہے. ہاں یہ تو تھا. سنان اویان اور محرم انجے تو بالکل مقابلے میں نہیں تھے. اس کے باوجود 30 لاکھ ووٹ انہیں پڑا. ہاں وہ ہوا کا مائنڈ سیٹ تھا. محرم انجے کے ووٹ جو ہے نا, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. محرم انجے کو وڈراول کے باوجود 4 لاکھ ووٹ پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور اس کو 28 لاکھ ووٹ پڑ گیا, سارا محرم انجے کا ووٹ پڑ گیا اس کو. پڑ گیا تقریباً. میں یہی تو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں پڑا, سنان اویان کو محرم انجے کا ووٹ کیوں پڑا, لوزر گھوڑے کو کیوں دیا گیا ووٹ؟ اس لیے کہ وہ نہ تو کلچدار اولو کو دینا چاہ رہے تھے نہ وہ رجب طیب اردوان کو دینا چاہ رہے تھے. اب میں بتاؤں کہ اس 5% ووٹ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 3-3.5% نے تو پولنگ بوتھ میں نہیں جانا, کیونکہ وہ اگر دینا چاہ رہے ہوتے ان دونوں کو تو وہ پہلے ہی دے دیتے. وہ نہیں دینا چاہ رہے, وہ دونوں کو ہی نہیں دینا چاہ رہے, تو وہ نہیں جائیں گے. اب باقی جو ادھر سے بڑھے گا, جو 1.3 ملین ووٹ جو کینسل ہوا ہے, اس میں 10% اگر اس کا ہے, 2% اگر ان کو مل جائے گا تو 0.2% یا 0.25% رجب طیب اردوان کو ملے گا نا. تو اس کو تو ان کو تو بھائی چاہیے. وہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 49 یہ دہلیز اردوان تو دہلیز پہ کھڑے ہیں, وہ صدارتی محل کی دہلیز کے اندر ہیں, بالکل ٹھیک, صرف وہ داخل ہونا, انہیں اقتدار حاصل کرنا میرا یہ موقع. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے, عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں بھی یہی ہوا ہے, باقی امریکہ میں بھی کئی ایک جگہ پہ ایسا ہو کہ جو دوسرے راؤنڈ میں آنے والا امیدوار دوسرے نمبر پہ آتا ہے, وہ کئی دفعہ جو ہے بازی پلٹ بھی دیتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ہے, لیکن چلے خیر آپ دیکھتے ہیں کہ 28 مئی کو کیا رزلٹ آتا ہے. بالکل صحیح ہے, 28 مئی کو اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. ہم ایک اپنی جو ہے ایک دفعہ پھر 28 مئی کو اپنی ڈیٹیل اور لانگ سٹنگ جو ہے وہ لائیو نشریات دوبارہ رکھیں گے. ہمارے ناظرین کو یاد رکھیں, ناظرین 28 مئی کو ہم جو طویل دورانیے کی لائیو سٹنگ بھی کریں گے. اب آتے ہیں ہم جو ہے اصلی موضوع کی طرح, جو ہمارے پاکستانی جو یہاں پہ ترکی میں آباد ہے. تیسرا جو ہم پروگرام کا ہے وہ استنبول میں ہے, انقرہ میں ہے, باقی ازمیر میں اور چھوٹے دوسرے شہروں میں. وہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, ان کو جو ہے وہ کیسے رہ رہے, کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو کیا کچھ مشکلات ہیں, خاص طور پر پراپرٹی کے معاملے جو سیٹل ہو گئے. اصلی پراپرٹی میں کیا گڑبڑ ہوتی ہے, کہ کیا لوگوں کو ساتھ کیا یہ کھیل کھیلتے ہیں, وہ پاکستانیوں کو اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈس دیتے ہیں, پاکستانیوں کو پاکستانی نقصان پہنچاتے ہیں. اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم سٹیزن ہو بھی گئے نا, تو ہم ابھی بھی ان کی نظر میں یابانجے ہیں. ہاں وہ تو صحیح ہے. تو ہم جب جاتے ہیں ہمیں زبان بھی آ رہی ہے, ہم ان سے زبان میں بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم چہرہ نہیں بدل سکتے. ہم جو ہمارا کمپلیکشن ہے وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں. تو آپ یقین کریں کہ کریانے سے لے کے آپ جس شاپ پر بھی چلے جائیں, آپ کی پرائز جو ہے نا وہ ڈالرز میں, ان کی آنکھوں میں فوراً آپ کو ڈالر آتے ہیں. بالکل صحیح, یعنی لیرا سے وہ نکل جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا, اب اصل پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جو امبیسیز ہیں, ہماری جو کونسلیٹ ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جب فراڈ ہوتا ہے تو وہ ان کا بیک اپ نہیں کرتی. یہ بڑی بدقسمتی کی. یعنی دیکھیں, نہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کر سکتے ہیں, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ اکرام صاحب کچھ کر سکتے ہیں. اگر کوئی صاحب اختیار ہے, ارباب اختیار ہے, تو وہ ہماری ایمبیسی یا کونسلیٹ ہے. اب یہاں پر کوئی ایسا, میں نے جتنے بھی کیسز ہوئے جو میں نے رپورٹ بھی کی ہے, جو جن کے ساتھ جدھر میں جا سکتا تھا میں گیا بھی, میں نے مدد بھی کی, اور درجنوں ایسے کیس ہیں جس میں الحمدللہ میں نے $60,000 بھی ریفنڈ کروائے ہیں. یعنی بے شک قسطوں میں نے انہیں کہا ریفنڈ کریں, لیکن وہ ہوئے ہیں. اچھا, سال میں ہوئے, 8 مہینے میں ہوئے. لیکن اس میں ہمارے جو ارباب اختیار ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستانی, اور فراڈ کیسے ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ یار یہ 30 دن یہ 40 دن کے ویزے پر آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ کر لیں تو یہ کتنی دیر سروائیو کریں گے یہاں پر. انہوں نے واپس جانا ہی جانا ہے. اور پولیس کا جو رویہ وہ بھی یہ ہے کہ یہ فورن رپورٹ درج کروا کے جب واپس چلا جاتا تو بیک اپ پر ہی نہیں آتا.
آپ کو پتا ہے وہ کیس پولیس والوں کے گلے پڑ جاتا ہے جب اس کا مدعی نہیں ہوتا، نہیں ملتا، ہاں نہیں ملتا تو کورٹ ان سے پوچھتا ہے کہ جی مدعی کی طرح لے کے آیا، مدعی کو مدعی واپس جا چکا ہوتا ہے. تو ایک یہ پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیمنٹ پاکستان میں دے دیتے ہیں اور ٹرانزیکشن یہاں کے کرتے ہیں. جب ٹرانزیکشن میں فراڈ ہوتا ہے تو لوگ اب یہاں کا قانون کہتا ہے کہ جی ٹرانزیکشن لائیں، ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہوتی. یہاں اگر بینک سے ٹرانزیکشن ہوئی ہو تو وہ 100% پولیس اور کورٹ میں وہ کیس منطقی انجام تک پہنچتا ہے. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی بینک جو ہے ٹرانزیکشن کرنے نہیں دیتے، وہ ان کے پاس ڈالرز کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک پرابلم، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ متعلقہ ایجنٹ کو وہاں ہینڈ اوور نہ کریں. اچھا، آپ جس مینس سے بھی آپ ٹرانسفر کریں آپ یہاں آ کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، پھر ایجنٹ کو اپنے بینک سے ٹرانزیکشن کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ یہ نہ کریں کہ وہاں انہیں 2 کروڑ روپیہ ہینڈ اوور کر کے یہاں آ کے پراپرٹی دیکھنا شروع کر دیں انہی کے ساتھ ہی. وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہ دینا تو آپ کو کسی صورت میں یہاں کا قانون سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ منی ٹرانزیکشن یہاں نہیں ہوئی، آپ کا منی ٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ جس طریقے سے بھی پیسہ یہاں لے آئے، آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا، بینک اکاؤنٹ کھول کے ڈالا، اس کے بعد یہاں سے ٹرانزیکشن کر دی، ترکی کا قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے. نہ صرف سپورٹ کرتا ہے بلکہ بینک ٹرانزیکشن کا پورا بیک اپ ہے اور اس کو وہ ہر صورت میں منتھ کے انجام تک پہنچاتا ہے اور وہ پیسہ ریفنڈ ہوتا ہے بینک ٹرانزیکشن کا. یہ 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب جس پر فوکس کرنا ہوگا. اور پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان کا چہرہ مسخ نہ کریں. اچھا رامے صاحب، آپ سے آخری کوشچن ہے، پھر ہم اپنا کلوز کریں گے. پاکستانی جو غیر قانونی طور پر ہیں وہ یہاں استنبول میں بھی آباد ہیں، باقی چھوٹے شہروں میں بھی آباد ہے، لیکن ان کے اب ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ان کو آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دور میں ان کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. تو وہ بجائے یہاں پر آنے کے، یہاں پہ ان کو تقریباً بہت کم، یعنی جو ان کی جو عسکری اجرت ہے اس سے بھی کم تنخواہ پہ یہ لوگ رکھ لیتے ہیں، جو کہ جب آپ ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے $300-200 کے قریب بنتے ہیں. تو جو اس سے اچھی تنخواہ تو آپ پاکستان میں لے سکتے ہیں، پاکستان میں کام کر سکتے ہیں. آپ وہاں پہ $5,000 دے کر آتے ہیں، اتنے زیادہ دے کر آتے ہیں. تو کیا آپ سجیسٹ نہیں کریں گے یہ غیر قانونی جو یہاں پہ آباد ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملتا، کچھ رہنا یہاں پہ بڑا مشکل ہے، اس بارے میں ہم کیسے ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ بجائیں پاکستان جائیں، وہاں پر کام کریں، اس سے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک بات یہ کہ وہ یہاں ترکی کے لیے نہیں آتے، ترکیے کے لیے نہیں آتے، وہ آگے تب دروازے بند ہیں، آگے دروازے بند ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ سسٹم کیا چل رہا ہے. ایک بندہ آتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے یورپ کے، جو جب یہاں پہنچتا ہے نا تو اسے یورپ نہیں جا سکتا. وہ پھر اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے 4 اپنے پیچھے سے اور بندے منگواتا ہے کہ جی یہاں بڑا مزیدار، کیونکہ اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں اگلے 4 بندوں سے. جب وہ 4 بندے آتے ہیں دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی. یعنی ایجنٹ کہتا ہے کہ بھی تمہارا نقصان تو تمہیں تو ہم نے یہاں لے آئے، اب تم اپنے پیسے پچھلوں سے پورے کرو اور بندے منگاؤ. اب 4 بندے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم بھی پھنس گئے، وہ پیچھے سے اور 4 منگواتے ہیں، 16 ہو جاتے ہیں. اب جب 16 آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ کہاں سے، وہ آگے سے 64 کو منگواتے ہیں. یہ ایک سرکل چلا ہوا ہے. تو یہ کیسے اس پہ روکا؟ اس کو کیسے توڑنا ہے؟ اس کے توڑنے کے لیے بہترین دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آن این ایوریج 800 سے 1000 بندہ یہاں سے جب آگے نہیں جا پاتا اور یہاں پر ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو روزگار بھی نہیں ہے، اور اگر روزگار انڈر ویجز ہے وہ ان کی بچت کوئی نہیں ہے. کورونا میں تو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، بھوک بچارے کئی ایک ڈیتھ بھی ہو گئی تھی مجھے یاد ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور اس کا حل پتہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ حل یہ ہے کہ 800 سے 1000 آن ایوریج پر منتھ آؤٹ پاس لے کے ایمبیسی اور کونسلیٹ کے ذریعے واپس جاتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں خود کو کہ ہم یہاں پر گزر اوقات نہیں کر. اب ہمارا کونسلیٹ اور ہماری ایمبیسی ان کا ڈیٹا لے. دیکھیں ایک بندے کو آپ سرکاری خرچے پر یا سرکاری آؤٹ پاس دے کے واپس بھیج رہے ہیں، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ تم کس کے ذریعے آئے ہو، یہاں کون سا ایجنٹ تھا، وہاں کا کون سا ایجنٹ تھا، پیسے وہاں کس کو دیے، یہاں کس نے آپ کو بتاتے نہیں. پرابلم یہ نہیں بالکل بتاتے ہیں. دیکھیں آپ اگر ان کے آؤٹ پاس ہی نہیں دیتے، آپ کہیں کہ جب تک آپ ہمیں سورس نہیں ڈسکلوز کرتے ہم آپ کو آؤٹ پاس ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو بالکل بتائیں گے. یہ کیسے نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب؟ انہیں واپس جانا ہے، انہوں نے تو سرنڈر کر دیا. اچھا اس کے بعد جو پکڑے جاتے ہیں ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کون سے ایجنٹ ہے یہاں اور کن ایجنٹ کو وہاں پر پیسے دیے. اور وہاں پر دیکھیں آگے پانی جو ہے وہ واٹر چینل میں پانی باندھنے کی بجائے نا ٹیوب ویل کا سوئچ بند کریں جدھر سے پانی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جو مافیاز جو ایجنٹ انہیں یہاں وہاں پیسے لے کے یہاں بھیجتے ہیں اور گارنٹی وہاں سے پیسے ظاہر ہے یونان اور یہاں پہنچتے ہیں نا، اٹلی پہنچتے ہیں،
تو یہ نیکسس توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ نیکسس کوئی نہیں توڑ سکتا ڈاکٹر صاحب، یہ یہ سوائے کونسلیٹ اور ایمبیسی توڑ سکتی ہے، اور وہ پیچھے رابطہ کر کے ایف آئی اے کو ڈائریکٹ انفارمیشن دے کے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں. یہاں پر ویڈیو بیان لیں ان سے، تحریری بیان دیں، اس کے بعد آؤٹ پاس دیں. میں کہتا ہوں کہ 1000 بندہ مہینے کا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، تو کیا ہم چھوٹے سے نیٹ ورک کو ڈسکلوز نہیں کر پاتے؟ اگر مجھے پتا ہے نیٹ ورک کا، تو وہ ہماری کونسلیٹ اور ایمبیسی کو کیوں نہیں پتا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. ڈیلیبریٹلی نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے؟ اب یہ پتہ نہیں کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے، ان کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ ان سے پوچھنا پڑے گا. ہاں، ایک تو آپ کا شکر گزار ہو. ایکچولی یہ بحث اور بھی طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو رامے صاحب شکریہ بہت بہت.